बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के हवाले से आप लोग को मालूम है, एक फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से अब है, वो उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। PTI ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। इन्होंने PTI के रहनुमा जो है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने अडयाला जेल आज गए थे खान साहब से मुलाकात करने के लिए। वहाँ पर बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि लार्जर बेंच बनाकर केस को जल्द सुने। अब ये हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट में जो ये एक ज़ेर अल्तवा था ये वाला केस, इनका इसका फ़ैसला तो आ चुका है। इसमें पहले ही हम आपको बता चुके थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आता है तो ये अब बनेगा टेक्निकली एक लार्जर बेंच बनेगा। लार्जर बेंच का फ़ायदा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक लार्जर बेंच की तश्कील के बाद मेरिट्स के ऊपर ज़ाहिर है मोअज़्ज़ज़ अदलिया है, मेरिट्स के ऊपर ही फ़ैसले होते हैं, लेकिन लार्जर बेंच के ऊपर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात फिर नहीं होते कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जजेस बैठे होते हैं। और लार्जर बेंच के अंदर अब इस केस को सुना जाएगा और इसके ऊपर अब मज़ीद देखेंगे। देखें, शुरू से ही ये वाला मामला चल रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट में पहले इलेक्शन कमीशन पहुंचा, फिर ये PTI गई, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर बल्ले का निशान ले लिया गया। बल्ले के निशान के बाद दोबारा से ये पेशावर हाई कोर्ट चले गए। तो कभी पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है, कभी पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट हो गई आपकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा एक एक्टिव प्लेसेस हैं इस वक्त, इनके एक्टिव रोल्स हैं हमारे मुल्क की सियासत में। तो इसमें अब ये होगा, देखेंगे कि आगे जाकर इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है या नहीं। ऑब्वियसली PTI कॉन्टेस्ट करेगी इसको। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से 4 वकला की हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात हुई, उनकी तबीयत ठीक है, ऐसा कहना है बैरिस्टर गौहर साहब का। बैरिस्टर गौहर साहब ने मजीद कहा जी कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन से मुतालिक इमरान खान साहब से मुशावरत कर ली गई है, 1-2 दिन में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने मजीद कहा कि रीकाउंटिंग में नताइज को तब्दील करने की कोशिश जारी है, कानून के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं हो सकती, अदलिया से इस्तदा है कि इस अमल को रोकें, इससे बदअमनी फैलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि 23 मार्च को PTI जलसा मुनक्किद करेगी। अब PTI जलसा मुनक्किद करेगी। PTI हमेशा से PTI के जितने भी ये सीनियर रहनुमा हैं, वकला हैं, ये लोग ऐलान कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जलसे के अंदर मेरे ख्याल से शायद कोई डर है, खौफ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इनका जलसा कोई कामयाब नहीं हो पाता फ़िलहाल। वरना तो इमरान खान साहब ने देखें पहले भी कहा था कि अगर एक बार एक दिन के लिए अगर मुझे बाहर आने दें तो आप देखें कि कितना बड़ा मैं क्राउड इकट्ठा कर लूँगा। तो क्राउड पुलर तो खान साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनका एक करिश्मा भी है, उनकी एक पर्सनैलिटी भी है, और उन्होंने जिस तरह का एक अपना बयानिया बनाया है उसके बाद से अवाम में मकबूलियत, तो इसमें अनडाउटेडली खान साहब की मकबूलियत जो है वो अवाम में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो रहनुमा हैं उमर अयूब साहब, उनकी पार्लियामेंट के बाहर भी आज गुफ्तगू हुई है। काफ़ी ज़्यादा ये जो आंख मचोली है गवर्नमेंट और पार्लियामेंटेरियंस के माबैन ये भी चल रही है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देखा कि एहतजाज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। कभी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा हमें पार्लियामेंट के अंदर। तो उमर अयूब साहब ने बहरहाल क्या कहा, थोड़ी सी वो बातें आपसे शेयर कर लेते हैं कि मैं चौधरी इलियास मेहरबान को मुबारकबाद पेश करूंगा। बड़ी दलेरी से इंतखाब में उन्होंने हिस्सा लिया है। हुकूमती बेंचेस पर फॉर्म 45 के बेनिफिशरी बैठे हैं। फॉर्म 45 का जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े धड़ल्ले से लगा रही है कि जो भी ये हुकूमत बनी हुई है वो सारे के सारे फॉर्म 45 वाले हैं। तो अब जब भी किसी से सवाल भी अगर हम करते हैं, हम उनसे कहते हैं भाईजान आप 45 वाले हैं या 47 वाले हैं, तो ये 45 और 47 की जो गेम है ये अभी चलती आ रही है। तो हम इन जाली मैंडेट वालों का ट्रिब्यूनल्स में मुकाबला कर रहे हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लॉलीपॉप दिया गया है, 30 सीटों के बदले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा के सफ़ीर की ऑफर दी गई है। ये जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल इस बात की तरदीद की गई है, इस इल्ज़ाम की जो उमर अयूब साहब की जानिब से सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर लगाया गया कि इनको एक ऑफ़र मिली है जी, कनाडा के सफ़ीर की ऑफ़र दी गई है। ये बिल्कुल ही गलत है और मेरे ख्याल से एक अहम
عہدے پہ وہ فائز ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، آپ بالکل ایک چیز پہ ان سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی الزام تراشی میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے، پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے، جگ ہنسائی ہوتی ہے ہماری پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ لگ بھگ 9 کروڑ کے بیلٹ پیپرز نئے خریدے گئے ہیں، عمران خان صاحب تک رسائی ہمیں دی جائے، یہ عمر ایوب صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا ہے۔ بہت شدید ظاہر غم و غصہ پایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر، جب سے یہ اعلان کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ 2 ہفتے کے لیے اڈیالہ جیل میں بالکل بھی کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن معزز عدلیہ کی جانب سے جو آرڈر آیا تھا اس کے بعد آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اپنی پریس ٹاک میں کہا کہ جی 4 وکلاء کو اجازت دی گئی تھی اور 4 وکلاء ان سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھی ایک الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے اس لیے ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ پابندی لگائی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے پنجاب حکومت نے، کہ سینٹ کے جو انتخابات تھے اس کے اندر کوئی خان صاحب سے ڈکٹیشن کوئی نہ لے یا بالکل ہی ان سے کٹ آف رہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ ملاقات پر پابندی لگائی ہے۔ عمر ایوب صاحب کا مزید کہنا تھا جی بنی گالہ میں بشرا بی بی پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہمارے کیسز میں سماعتیں چل رہی ہیں، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف سیاسی کیسز فی الفور ختم کیے جائیں، ہمارے اس وقت لگ بھگ 300 سیاسی قیدی پابند سلاسل ہیں، مخصوص نشستوں والے معاملے پر سپریم کورٹ ہم جائیں گے، جو بوگس کیسز بنے ہیں انہیں ختم کیا جائے، چیف الیکشن کمشنر ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں، انہیں مستعفی ہونا چاہیے، عمر ایوب صاحب کا ایسے کہنا ہے۔ اور ظاہر ہے کافی زیادہ الزامات کی بوچھاڑ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ، یہ ٹھیک ہے غم و غصہ بڑا پایا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا میرے خیال سے may the sanity prevail، تھوڑا سا ذرا دیکھ بھال کے پاکستان کے لیے اب تھوڑا سا کام کریں، میرے خیال سے اب تو کافی عرصہ ہو گیا، 8 فروری کو گزرے ہوئے بھی اب 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جس کے مینڈیٹ کے اوپر اگر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو آپ نے خود ابھی میں آگے آپ کی سٹیٹمنٹ سی پڑھ رہا تھا عمر ایوب صاحب کی کہ ہم لوگ کانٹیسٹ کریں گے اس کو، تو آپ بالکل ٹریبیونلز میں جا رہے ہیں، جتنے بھی آپ کے ٹریبیونلز ہیں اس کے اندر obviously قانون کے تقاضے تمام پورے ہوں گے اور اس کے اندر آپ لوگ کو انصاف بھی ملے گا، لیکن اس طرح کی بیان بازیوں سے میرے خیال سے پاکستان کا دیکھیں نقصان اس طرح سے ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں، ایک الیکشن تھا، الیکشن کو اس قدر کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے، کیا حکومت کی جانب سے اور کیا یہ ابھی اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے، کہ ابھی تک ہمارا یہی ہم تعین اس کا نہیں کر پا رہے کہ اچھا جی کون بندہ کیا ہے، آپ لوگ کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کیجئے خدا را اس چیز کو۔ اب بہت ہی اہم ترین ملاقات تھی، آپ یہ سوچیں کہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر تھے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں سی ایم کے پی کے، ان کی جو وزیر اعظم صاحب سے کل ملاقات ہوئی ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل تھی، اور اس کے اوپر ہی تمام تر تجزیے ہو رہے تھے، زرداری صاحب بھی اس کے بیچ میں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے مفاہمت کے بادشاہ کہلائے جاتے ہیں، زرداری صاحب نے بھی اس پہ ایک کامنٹ دیا، آگے چل کے آپ سے اس پہ بھی بات کریں گے۔ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے جی اڈیالہ جیل میں جب عمران خان سے ملاقات کی تو اس کے بعد انہوں نے کچھ 2-4 باتیں کی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ عمران خان صاحب کی طبیعت جی عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا سے سینٹ الیکشن کے بارے میں مشاورت کی ہے ہم نے، آج کل میں امیدواروں کے ناموں کا ہم اعلان کریں گے، خیبر پختونخوا حکومت میں کمیٹی بنائیں گے جس میں شیر افضل مروت بھی شامل ہوں گے، جن لوگوں سے زیادتی ہوئی ہے ان کا کیسے مداوع کریں گے کمیٹی بتائے گی۔ 23 مارچ کو پی ٹی آئی اپنا جلسہ منعقد کرے گی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، تو پی ٹی آئی جلسہ کرے گی، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہوگا اور میرے خیال سے پاکستان کی پولیٹکس کے لیے بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس قدر جلسہ کیا خیبر پختونخوا کی حد تک صرف کرے گی، کسی ایک جگہ پر کتنا بڑا کراؤڈ لے گی، کیا ان کو میڈیا کوریج ملے گی، کیا انہیں میڈیا کوریج نہیں ملے گی، کیا دوبارہ سے انٹرنیٹ بند ہوگا، انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا، یہ سارے کے سارے سوالات ہیں، یہ تو 23 مارچ کو ہی ہم جان سکیں گے کہ میرے خیال سے پراپر پاکستان تحریک انصاف کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ obviously اب 23 مارچ کا انتظار ہے، کیونکہ ساری چیزیں یہی چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی کہیں پر اگر فنڈ ریزنگ ہوتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، میرے خیال سے یا تو انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ میں کوئی
خرابی آ جاتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی میڈیا بلیک آؤٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو آزادی ہے یہ والی ضرور کم از کم ہونی چاہیے۔ ڈیو جو آپ کا ٹائم ہے، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا پہ ہو، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کی بات ہو، انٹرنیٹ پہ بھی وہ کھلی ہی رہنی چاہیے۔ اب اعزاز سید صاحب ہیں، ہمارے سینئر صحافی ہیں ہماری انڈسٹری کے، انہوں نے بھی نگران وزیر اطلاعات جو تھے ہمارے سابقہ مرتضی سولنگی صاحب، ان سے ایک پریس ٹاک میں انہوں نے سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ پی ٹی آئی کا جب کوئی جلسہ ہوتا ہے یا پی ٹی آئی کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس دوران ہی آپ لوگ کے انٹرنیٹ میں خرابی آ جاتی ہے۔ تو اس کا انہوں نے جواب کوئی خاطر خواہ نہیں دیا تھا، آج تک اس چیز کا جواب نہیں ہے۔ ملک میں کافی دن گزر چکے ہیں، ٹویٹر بھی بند ہے۔ ٹویٹر کے حوالے سے بھی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آپ لوگ کے سامنے وہ بھی آ گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کے خلاف اپلیکیشنز دائر ہوئی تھیں، اس کے اوپر بھی معزز عدلیہ نے کہا کہ جی ہمیں جواب داخل کرائیں، لیکن ٹویٹر پر بھی کوئی حکومت کی جانب سے خاطر خواہ کوئی جواب سامنے نہیں آیا کہ جی ٹویٹر کیوں بند ہے۔ وی پی این، اب آپ یہ سوچیں کہ وی پی این بھی اللیگل ہے یوز کرنا، لیکن آپ کے جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹرز ہیں، آپ کے گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں، آپ کے ایون وزیر اعظم ہیں، ایون سی ایم پنجاب جو ہیں آپ کی مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی ٹویٹس کیے ہیں، تو وہ سارے وی پی این کے ذریعے ہی ہوں گے اوبیسلی۔ آپ کے جو وزیر اطلاعات ہیں اعظم اپنا تارڑ صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ نہیں جی بالکل وہ انٹرنیٹ تو کھلا ہے۔ انٹرنیٹ تو بالکل اوپن ہے، ٹویٹر بھی اوپن ہے، لیکن وہ دیٹ از تھرو وی پی این۔ اب وی پی این جو ہے وہ دیٹ از اللیگل، ایک اللیگل راستے سے ایک ٹریفک کو آپ جوائن کر رہے ہیں، تو وہ اللیگل کام تو اللیگل ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ میں وی پی این کا استعمال ہی نہیں کرتا، میرے پاس ٹویٹر ہے ہی نہیں، ٹویٹر بالکل بند پڑا ہوا ہے۔ اب جس دن سے بند ہے تب سے بند ہے، اللہ توکل کسی دن اگر چل جائے، کسی دن دیکھ لیں ٹویٹر چل گیا تو چل گیا، ادروائز ٹویٹر بند ہے۔ جو آنیسٹلی ایک بات ہے وہ آن ریکارڈ ٹویٹر بند ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس کا بھی میرے خیال سے کوئی حل کرنا چاہیے، یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے مزید الیکشن کمیشن سے ہمارا مطالبہ ہے، حکومت کی جیت کو جیت نہیں مانتے ہم، یہ نتائج فارم 47 کی بنیاد پر آئے، سازش کے تحت ہمارے امیدواروں کو ری کاؤنٹنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری ہے، قانون کے مطابق دوبارہ گنتی نہیں ہو سکتی، کئی کیسز ایسے ہیں جن کی دوبارہ گنتی کی کوشش جاری ہے، عدلیہ سے استدعا ہے اس عمل کو روکیں، اس سے بدامنی پھیلے گی۔ اب یہاں پر مسلم لیگ نواز کے حوالے سے ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ جو مسلم لیگ نون کے جتنے کافی سارے ہمارے رہنما ہیں سینئر جو مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ بڑا دھاڑ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ نون اور شین والا جو معاملہ ہے یہ ٹھیک ہے، جو شہباز شریف صاحب کے کلب کے تھے وہ شہباز شریف صاحب کے کلب کے وہ ان کے ساتھ ہیں، اور وہ کافی سارے جیت بھی چکے ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب کے اینٹی سے مراد یہ کہ جو نواز شریف صاحب کے کلب میں ہے، تو وہ کلب والے بالکل ہی بیچارے وہ ان کو سائیڈ لائن کیا جا چکا ہے، جن کے اندر میاں جاوید لطیف بھی ہیں، جن میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، جن میں خرم دستگیر صاحب بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو بالکل ہی سائیڈ لائن ہوئے ہیں۔ لیکن میاں جاوید لطیف صاحب تو دھڑا دھڑ میڈیا کے اوپر اپیئر ہو رہے ہیں، مین سٹریم میڈیا پہ، اور انہوں نے تو بخیے دھڑ کے رکھی ہوئی ہیں نون لیگ کی۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے، یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے، یہ ایسی حکومت تو ہوتی نہیں ہے، تو سارا بیگیج ہے، یہ سارا جتنا بھی کچرا گند ہے وہ پہلے بھی ہم نے صاف کیا تھا، ابھی بھی ہمارے ہی یہ بیگیج کے اندر اس کا اضافہ ہو جائے گا۔ شیر افضل مروت صاحب نے بھی جی میڈیا سے ٹاک کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں جن افسران نے پی ٹی آئی کے ورکرز پر قیامت صغریٰ برپا کی، ڈی پی اوز نے ہمارے ورکرز کو اغوا برائے تاوان کر کے کروڑوں روپے لیے گئے، بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا آئی جی کو فی الفور ہٹایا جائے، جس کے لیے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے پیغام بھی دیا ہے، ورکرز سے زیادتی کے واقعات کو دیکھیں گے، کسی کے ساتھ انتقام کی کارروائی نہیں کریں گے، جس نے ناجائز مقدمہ درج کیا یا ایم پی او کا اطلاق کیا اس کا حساب ہوگا، اور قانونی کارروائی کی سفارش کریں گے۔ کسی افسر کے ساتھ انتقام کی پالیسی نہیں ہے، لیکن مجرم کو نہیں چھوڑیں گے، جتنے بے بنیاد مقدمات درج ہوئے ہیں انہیں وزارت قانون میں دیکھیں گے، ظلم و جبر، قتل، بطخوری، اغوا برائے تاوان کا احتساب ضرور ہوگا۔ شیر افضل مروت صاحب کے جانب سے کافی سنگین الزامات بھی لگائے گئے ہیں اس کے اندر، تو دیکھیں اب اگر تو یہی چیز چلے گی، کہا تو جاتا ہے
یہ لیڈرشپ کی جانب سے، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کی ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے اپوزیشن ہو. حکومت سے مراد میری PDM-2 کی جو آپ کی حکومت ہے ابھی جو فارمیشن ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ان کی ہے، اور جو اپوزیشن ہے اس میں obviously ایک کلیئر اپوزیشن آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو بدلے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بدلہ کوئی نہ لے، بدلے تو یہ لوگ لیں گے، سب ہی لیں گے. یہ بھی لیں گے چاہے کوئی وفاق میں یا پنجاب حکومت میں بیٹھا ہے یا خیبر پختونخوا میں، بدلے سب نے ایک دوسرے سے لینے. کیونکہ میرے خیال سے ان سب کو جو ہے وہ اس کی ملک کی جو موجودہ کنڈیشن ہے اس کی سینسٹیوٹی کا ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کس نازک موڑ سے یہ جو کہتے ہیں نا ملک اس وقت نازک موڑ سے گزر رہا ہے. ملک نازک موڑ سے واقعی گزر رہا ہے اس وقت، واقعی ہم لوگ ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. ہمیں اس چیز کا احساس جو ہے میرے خیال سے ابھی ہو ہی نہیں پا رہا. ہم فارم 45 اور فارم 47 کو بیچ کے جو ہے وہ عوام کو پیٹرول جو ہے سستا نہیں دے سکتے. ہم فارم 45 اور 47 اور 48 کو بیچ کر عوام کو سستی بجلی نہیں دے سکتے. ہم عوام کو آٹا گھی چاول چینی یہ اس پہ ہم لوگ سبسڈی فارم 45 کا مسئلہ کیس سالو کر کے نہیں دے سکتے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو اگر ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن میرے خیال سے جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کو خدا را قائم کیجئے. جیسے آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، انتہا سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی. آپ دیکھیں وہی اب آپ سے خبر میں شیئر کروں کہ صدر مملکت جو ہے آصف علی زرداری صاحب جن کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، کافی زیادہ وہ خوش ہوئے. ان کی جانب سے بھی ایک بیان آ گیا کہ صدر مملکت کا وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے مابین ملاقات کا خیر مقدم. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مابین ملاقات احسن شروعات ہے. یہی وقت ہے کہ ہم پاکستان کو درپیش اختلافات دور کرنے کا سوچیں. میں ہمیشہ پاکستان کو اولین ترجیح دینے کا حامی رہا ہوں. وقت آ گیا کہ ہم لوگوں کو امید دلائیں کہ جمہوری عمل کام کر سکتا ہے. انتہائی ایک اہم اور انتہائی ایک اچھا اور ذمہ دارانہ بیان صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے یہ آیا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ظاہر ہے فار دا انٹرسٹ آف دیئر پیپل، فار دا انٹرسٹ آف پیپل آف خیبر پختونخوا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شہباز شریف صاحب سے ملیں گے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے بھی ایک اچھا جسچر دیا کہ انہوں نے بھی یہ کوئی رفٹ نہیں دکھائی اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میری ملاقات سکیجول کریں ان کے ساتھ میری میٹنگ، اور وہ بھی ان کے ساتھ ملے. ایک اچھے احسن طریقے سے ان لوگوں نے باتیں کی اور اپنے مطالبات رکھے، اور میرے خیال سے ایک مطالبہ انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی لازمی کیا ہوگا. کیونکہ باتیں پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ سے ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ جی خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں، وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ خان صاحب رمضان میں باہر آ رہے ہیں جیل سے. شیر افضل مروت صاحب سے تو خیر آج سے 2 مہینے پہلے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی 20 دن میں آ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے باہر ہماری گفتگو ہوئی تھی. لیکن اب جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں وہ کافی زیادہ پر امید ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز میں ان کو ریلیفز ملیں گے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی obviously وہ ایک امپورٹنٹ PTI کے پاس اگر اس وقت ایک اہم ترین عہدہ ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہے، اور وہ علی امین گنڈاپور ہے. علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعظم پاکستان سے ملے شہباز شریف صاحب سے، انہوں نے ظاہر ایک برف پگھلانے کی ایک شروعات کی ہے، ایک آغاز کیا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ وہ وہاں پر جائیں اور تھوڑا سا ٹیکٹفلی سمارٹلی اس چیز کو پلے کریں، تھوڑا سا ذرا مومنٹم جو ہیٹ آف دا مومنٹ ہے اس کو کم کریں، اور عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف لینے کی کوئی بات کریں. اس کے اندر کوئی ہی مین کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے نہیں جی ہمیں کسی چیز کی کوئی معافی نہیں چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تو نظام اس طرح کا ہے اگلے 40 سال تک بھی آپ لوگ پھر کیسز بھگتتے رہیں، ورنہ تو یا تو یہ کہ آپ لوگ آئیں اور بات کریں، ڈائلاگ کریں، عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں، اور آگے عمران خان صاحب آئیں، ایک سٹرونگ اپوزیشن کریں، اور اپوزیشن کر کے اور پاکستان کے عوام کی خدمت کریں، وہ بھی خدمت کریں، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی خدمت کریں. تو یہ چند ایک اپڈیٹس تھیں. آصف علی زرداری صاحب کا ایک اہم ترین کردار ہے اس کے اندر. وہ تو کہتے ہیں ہمیشہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم سیاسی قیدیوں پر بلیو ہی نہیں کرتے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی ابھی پریویس اپنی جو 8 فروری 2024 کے الیکشنز تھے اس کی کیمپین کے لیے انہوں نے جتنی بھی اپنی تقاریر کی اس کے اندر انہوں نے بیک ٹو بیک یہ بات کہی کہ ہم بلیو نہیں کرتے سیاسی قیدیوں پر، اور ہم سیاسی قیدیوں کو رہا کریں گے.
تو دیکھیں اس کے اندر سیاسی قیدیوں کے اندر عمران خان صاحب کا نام ہے یا نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس بیس کے اوپر یہ کہہ رہی ہے کہ آخری عشرے میں رمضان کے عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو اگر باہر آ جائیں گے تو یہ تو دس وڈ بی اے فیسٹ فار پی ٹی آئی ووٹرز اینڈ سپورٹرز، تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان میں بہت اچھے معاملات ہوں، بہت اچھے سے سارا سسٹم چلے۔ ہمیشہ ہم دعا گو ہیں پاکستان کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔